55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इतना अच्छा, इतना पुरशिको फार्म हाउस बनाने का जो मकसद है, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अशफाक अहमद साहब जो हैं वो माइक पर तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम की गर्ज व गायत भी बयान करें, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल भी करें, इस्तकबालिया कलमात भी अदा करें। और आपसे गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून से आपके जहन में जो भी बातें थीं और जिस अंदाज से आपने मेहनत करके आज की ये महफिल यहाँ पर सजाई है और इतना बेहतरीन, इतना पुरशिको ये फार्म हाउस यहाँ पर आपने बनाया है, तो अपने तासुरात, अपने इस्तकबालिया कलमात यहाँ पर पेश करें। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमानान का और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर हमारी दावत को कबूल किया, यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। सबके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि एक फार्म हाउस के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों रखा गया है, तो उसकी मैं वजाहत करता चलूँ कि आज से 5 साल पहले जब मैं जूने फारान हॉस्पिटल से अरकम हॉस्पिटल में जब मैं शिफ्ट हुआ था, तो कुछ ही दिनों में कोरोना का दौर शुरू हो गया था और उस वजह से मैं कोई इफ्तिताह का प्रोग्राम नहीं रख पाया था। तो जब ये फार्म हाउस का काम चल पड़ा और मुकम्मल हुआ, तो इतना शानदार फार्म हाउस तैयार हो गया हमारे आर्किटेक्ट आमिर मलिक की रहनुमाई में। तो फिर मैंने इरादा किया कि इसी फार्म हाउस की ओपनिंग में उस ओपनिंग को भी मिला लिया जाए और एक अच्छी इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की जाए। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए। और कहना ये चाहूँगा कि फार्म हाउस लफ्ज़ जब आता है तो फार्म हाउस के लिए सबसे पहला जो दिमाग में आता है नाम, तो मेरा ख्याल है साजिद बेस्टाडी साहब का ही नाम याद आता है सब लोगों को। फार्म हाउस बनाने का हुनर हम सब लोगों को उन्होंने ही दिया है और उसमें काफ़ी आगे सब बेहतर से बेहतर बनाने का लोग ये कर रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रिजवान रब्बानी साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द प्रोग्राम को ख़त्म करके खाने का नज़्म भी शुरू किया जाए। शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपके जो जज्बात हैं वो आपके अल्फाज पर हावी हो रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ। शायर ने क्या खूब कहा है कि अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, मेरे मालिक मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समुंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समुंदर है अगर तू दे दे। मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब, देने वाले मेरे फूलों को खुशबू दे दे। एक बेहतरीन जज्बात से लबरेज आपने इस्तकबालिया कलमात यहाँ पर अदा किए। हालांकि मैं चाहता था कि आप बहुत सारी गुफ्तगू करें, बहुत सारे मकासिद यहाँ पर बयान करें, लेकिन क्योंकि हमारी पहली ही नशिस्त में हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं और आप तमाम लोग बहुत अच्छे अंदाज से अपने तासुरात का यहाँ पर इजहार कर सकते हैं, नेक ख्वाहिशात पेश कर सकते हैं और करते ही रहते हैं। आप लोगों की आमद ने ही यहाँ पर डॉक्टर अशफाक अहमद साहब और उनकी फैमिली के हौसलों को जिला दी है और एक तरह से हौसला दिया है कि आज यहाँ पर एक अरकम फार्म हाउस का यहाँ पर इफ्तिताह हुआ चाहता है।
آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، سالوں میں یقیناً کئی ارقام فارم ہاؤس یہاں پر نظر آئیں گے، اور اس سے زیادہ پرشکو یہی ہماری ساری نیک خواہشات ہیں۔ میں چاہوں گا، اب میں خود ایک دم جذبات میں ہوں کہ یہاں پر اتنے بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ موجود ہیں، میں کسے اول مقام دوں، میں کسے پہلے یہاں پر مائک پر بلاؤں، میرے یعنی ذہن میرا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ مفتی محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں فیضیاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی صاحب، شہر عزیز کے نامور عالم اور خطیب حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز اور سامنے موجود معزز شخصیات، ارقم فارم ہاؤس کے مالک اور اس تقریب کے روح رواں جناب ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے جو نعمت بھی ہمیں میسر آئے، اس نعمت پر بجائے فخر کے ہم شکر کا راستہ اختیار کریں۔ حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں دیں کہ جو نہایت حیرت انگیز تھی۔ مثلا جنات پر بادشاہت حضرت سلیمان کو دی گئی، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا، زمین پر ریگنے والی چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں حضرت سلیمان کو علم دیا گیا۔ علم کی وسعت اور بادشاہت کی وسعت دونوں ایسی کہ دنگ کر دینے والی، اور پھر ان سے یہ مطالبہ ہوا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے قرآن مجید میں چند مبارک کلمات کہلوائے گئے، فرما رہے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ جو کچھ نعمت ملی ہے یہ میرے پروردگار کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے، اور اللہ نے نعمت مجھے اس لیے دی تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کے راستے پر جاتا ہوں۔ آیت سے اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اچھا مکان ہو، عمدہ زمین ہو، دنیا میں رہنے سہنے کی سہولتیں ہوں، زندگی گزارنے کے لیے آرام اور آسائش کے سامان ہوں، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ ہم اپنی قوت بازو سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی عنایت نہ ہو۔ جو ملتا ہے اس کی عطا ہے،
وہ دے دے تو اس کا فضل ہے اور نہ دے تو اس کا عدل ہے۔ انسان اپنی صلاحیت اور ذہانت سے کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، نہ اپنی تعلیم سے اور اپنی جد و جہد سے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی عطا نہ ہو۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو بہت ذہین تھا اور پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی عقل اور دانش رکھنے والا، وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص امیر تاجر وہ اپنا سامان اونٹ پر رکھ کر لے جا رہا ہے، لیکن اس نے سامان اس طرح رکھا ہے کہ سارا سامان تجارت کا اونٹ کے ایک طرف لٹکا دیا ہے۔ حالانکہ جب جانور پر سامان رکھا جاتا ہے تو دونوں طرف رکھا جاتا ہے تاکہ سواری کو چلنے میں سہولت ہو۔ تو اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اس کو روکا، اس امیر کبیر تاجر کو روکا اور اس سے کہا کہ یہ جو تم نے ایک طرف سامان لٹکا دیا ہے، اس سے تو بہت مشقت ہے جانور کو بھی اور تم کو بھی بہت دیر لگے گی منزل پر پہنچنے میں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دو، سہولت ہوگی۔ اس شخص کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا اور کچھ دور گیا، پھر واپس پلٹ کر آیا اور اس سے کہا کہ تم اتنے عقل مند آدمی ہو، اتنے ہوشیار ہو، تم تو مجھ سے زیادہ مالدار ہوگے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں۔ تو اس شخص نے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کا خانہ تو کچھ خالی تھا ہی، تو اس نے پھر سے سامان کو اسی طرح رکھا جیسے پہلے رکھا ہوا تھا، ایک طرف لٹکایا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تمہاری تدبیر پہ عمل کروں گا تو تمہاری طرح ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں جیسے ہوں ویسے ہی بہتر۔ سبق یہ لکھا ہے کہ انسان اپنی ذہانت اور اپنی عقل سے کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور نوازتا ہے۔ اور جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس کی طرف سے شکر کا مطالبہ ہے، اور شکر پر نعمت کے زیادہ کرنے کا وعدہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ بالشکر تدوم النعم وبالاخلاص تبقى الامم وبالمعاصی تبید وتہلک، کہ ہمیشہ یاد رکھو شکر کے ذریعے نعمتیں قائم اور باقی رہتی ہیں، اور اخلاص کے ذریعے قومیں زندہ رہتی ہیں، اور نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کر لو۔ جس قدر شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا جائے گا، اور جو موجود نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قائم اور باقی رکھے گا۔ انسان نعمت پا کر یا تو شکر کے راستے پر چلے گا یا فخر کے راستے پر چلے گا۔ شکر کے راستے پر اگر چلے گا نوازا جائے گا، فخر کے راستے پر چلے گا سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ قارون کو اتنی دولت دی گئی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں نوجوانوں کی ایک پوری جماعت نہیں اٹھا پاتی تھی۔ 40 اونٹوں پر خزانوں کی چابیاں چلتی تھی۔ آج لوگ امبانی اڈانی کی دولت پہ بہت ناز کر رہے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں قارون ہوتا تو نہ جانے کتنے امبانی اڈانی کو جمع کر لیتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جو دولت دی تھی وہ غیر معمولی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی تو خزانے کتنے رہے ہوں گے۔ لیکن جب اس سے یہ کہا گیا کہ شکر ادا کرو اور حسن سلوک کرو خلق خدا کے ساتھ، تو اس نے فخر کیا اور غرور کیا اور کہا اللہ نے کہا مجھے یہ نعمت دی، یہ تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، نتیجہ یہ ہوا کہ زمین میں دھسا دیا گیا اور اس کی ساری دولت اور اس کی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص اپنی چادر
فخر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اللہ نے اس کو اس کے غرور کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ تو دو راستے ہیں، ایک شکر کا اور ایک فخر کا۔ ہم شکر کا راستہ اختیار کریں گے محفوظ رہیں گے، فخر کا راستہ اختیار کریں گے تو مشکل میں پڑیں گے۔ جو مل رہا ہے وہ ہمارے استحقاق سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو مجھ کو مل رہا ہے وہ مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ دے رہا ہے تو یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھ کو نواز رہا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب کو 1000 بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں علم دیا، شعور دیا، سماج میں عزت دی، اللہ نے ان کو سہولتوں سے نوازا، دست شفا کی دولت دی کہ خلق خدا آج ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ انسان خلق خدا کے لیے نفع بخش بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک فلسفی ابو طفیل نام کا گزرا ہے، ایک دن بہت خوش تھا تو کسی نے پوچھا اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا آج میں نے اپنی زندگی کا راز پا لیا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ سمندر اپنا پانی خود نہیں پیتا، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، انسان کی زندگی کا راز یہ ہے کہ وہ جیے تو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے لیے زندگی گزارے۔ انسان کی زندگی کی کامیابی کا یہ راز ہے، وہ خادم خلق بن جائے اور خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خلافت دی تو یہ بات کہی کہ بیٹا جاؤ، دنیا میں تمہاری مثال اس درخت کی سی ہوگی جس کے نیچے خلق خدا آئے گی اور آرام پائے گی۔ ایک بزرگ کو کسی شخص نے تحفے میں قینچی دی تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اور کہا کہ قینچی سے کاٹا جاتا ہے، مجھ کو سوئی دو جس سے جوڑا جاتا ہے۔ مجھے ایسا انسان بننا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو ڈاکٹر اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں میں آج ایک اضافہ اس فارم ہاؤس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک لمبے رقبے میں پھیلا ہوا فارم ہاؤس ہے، خوبصورت، حسین، جاذب نظر، ز فرقتا بقدم ہر کجا کے می نگرم۔ جدھر بھی نگاہ ڈالیے آپ کو حسن اور جمال اور خوبصورتی اور جاذبیت آپ کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا ہے۔ اور ہمارے ساجد بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کئی دفعہ رضوان صاحب نے ان کا نام لیا، مجھ کو تو شبہ ہوا کہ شاید ساجد بھائی نے ان کو اپنے فارم ہاؤس پہ زیادہ گھمایا ٹہلایا ہے، تو ہاں اسی لیے اندازہ تھوڑا اندازہ تو ہم لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ کئی دفعہ ان کا ذکر آیا اور کوئی شک نہیں کہ اس بدعت حسنہ کے وہی موجود ہیں۔ تو اور یہاں پر مختلف جگہوں پر انہوں نے فارم ہاؤس بنائے، البتہ خضر راہ کی طرح وہ راستہ فارم ہاؤس کا بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد فارم ہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں فارم ہاؤس بن رہے ہیں اور جب بن جاتے ہیں تو لوگ آنے لگ جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اور آتے بھی ہیں تو بغیر نقصان کے جاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ سنایا کہ ایک صاحب مجھ کو انہوں نے مدعو کیا 1 سال پہلے، ان کے فارم ہاؤس پہ میں گیا تو فارم ہاؤس پر خانقاہ کا نام لکھا ہوا۔ اب میں تو خانقاہی آدمی ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ نئی خانقاہ کب سے بن گئی، اور فارم ہاؤس کے باہر سائن بورڈ لگا ہوا ہے خانقاہ کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس سلسلے کی خانقاہ ہے اور کون بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ کس لیے خانقاہ نام دیا گیا ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں فارم ہاؤس بنایا تھا، لوگ بہت پریشان کرنے لگے تو مجھ کو ایک ہی تدبیر سمجھ میں آئی کہ خانقاہ کا بورڈ لگا دوں، تو اس لیے یہ خانقاہ کا بورڈ لگا دیا ہے تاکہ لوگوں سے حفاظت رہے۔ جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ
کہ آج اس خوشی کے موقع پر ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. شہر کی معزز شخصیات بھی یہاں جلوہ افروز ہیں. میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے ڈاکٹر اشفاق صاحب کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو اور ان کے تمام مخلصین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تہنیت و مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ خدمت خلق کے کام میں جس طرح مشغول ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ آئندہ بھی خدمت کے کاموں کو انجام دیتے رہیں گے. اور اللہ نے جو سہولتیں، جو نعمتیں ان کو ہم سب کو عطا کی ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہ کر دنیا سے رخصت ہوں گے تاکہ دنیا میں نعمتیں اللہ بڑھاتا رہے، اور آخرت میں جب ہم پہنچے تو شکر کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. امام ابن قیم نے لکھا ہے ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے. جو صبر کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو شکر کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. عربی ادب کی کتابوں میں ہے، ایک صاحب تھے، وہ شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی، اور ان کی جو بیوی تھی وہ نہایت حسین و جمیل تھی. تو ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک بیوی نے یہ کہا کہ میں بھی جنتی ہوں اور تم بھی جنتی ہو. تو اس نے کہا کہ یہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے تم کو خبر لگ گئی؟ تو کہنے لگی کہ دیکھو مجھے تمہارے جیسا شوہر ملا، میں نے صبر کیا، تمہیں مجھ جیسی بیوی ملی، تم نے شکر کیا. صبر پر بھی جنت ہے اور شکر پر بھی جنت ہے، اس لیے تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی. تو آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرے. لیکن کبھی کوئی ایسی بات آئے کہ جس پر صبر کی نوبت ہو تو اللہ کی مرضی پر راضی رہیں. راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو جنت کا لطف آئے گا اگر ہم صبر و شکر کے راستے پر چلیں. چچا غالب نے کہا تھا نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا، نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اللہ جس حالت میں ہمیں رکھے، چاہے وہ صبر کا مرحلہ ہو یا شکر کا، ہم اس کو دل سے قبول کریں اور راضی برضا رہیں، اور ہر حال میں اللہ سے لو لگاتے رہیں. جب خدا سے لو لگائی جائے گی، جب خدا سے لو لگائی جائے گی، دعا کب کوئی خالی جائے گی. جب اللہ سے تعلق رہے گا زندگی کا ہر مرحلہ آسان ہوگا. تہنیت و مبارکباد اور دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ محترم مفتی صاحب. آپ نے جہاں تہنیت و مبارکباد پیش کی، وہیں پر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی طبی خدمات کا کھلے دل سے اعتراف کیا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہی انسانیت کا ہے تقاضا دہر فانی میں، یہی انسانیت کا ہے تقاضا دہر فانی میں، کسی کے کام آ جائے تو اپنی زندگی دے دو. رات دن ایک کرنے والی شخصیت اور 24 گھنٹہ سروس فراہم کرنے والی شخصیت آج یہاں پر ہم سب لوگوں کو جمع کیے ہوئے ہے، اور بڑی خوشی و مسرت کا اظہار کر رہے ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد اینڈ فیملی. اور یہی دعا نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ خدائے برتر تیری نوازش قدم قدم پر تیرا دگانا، تو ان کے خوابوں میں رنگ بھر دے کہ رشک کرتا رہے زمانہ. یقیناً رشک کرنے کا موقع ہے یہاں پر. میں اس موقع پر چاہوں گا کہ ہمارے اپنے درمیان موجود رکن اسمبلی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرات اکرم مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل.
ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔